बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदो अज़ा चैनल की जानिब से जो प्रोग्राम दीन और शायरी के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया गया वो इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा था, और इंशाअल्लाह आज इसी गुफ्तगू के सिलसिले में हम दूसरा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब तक जो गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गई दीन और शायरी के हवाले से कि शायरी और शायर का मर्तबा कुरान और दीन की नज़र में क्या है, क्या मेयारात कुरान ने एक शायर के हवाले से पेश किए हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने शायर की और किस शायर की किस तरह से तायीद फरमाई है और शायर का इनाम क्या है। इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में जो गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जाएगी वो ये कि शेर और शायरी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल क्या है, माहौल क्या है। इसी गुफ्तगू के लिए हमारे इस सेशन में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना साजिद रिजवी साहब क़िबला, और इसी तरह से मौजूद हैं आली जनाब मौलाना आबिद रज़ा नौशाद साहब क़िबला, और इसी तरह मौलाना नदीम हैदर नकवी साहब क़िबला मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और चूँकि करीब में मौलाना साजिद रिजवी साहब क़िबला मौजूद हैं, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ है। और सवाल है कि बर्र सग़ीर में शोरा का किरदार क्या रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू का जो मौजू है कि शेर व शायरी का जो मौजूदा दौर में सिलसिला है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या कैफियत है, इस बात को समझने के लिए, इस पे तबसरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक इजमाली निगाह अपने माजी पे डालें और ये देखें कि हमारा माजी ख़ुद बर्र सग़ीर में हमारा माजी कैसा था। और अगर हम अपने माजी का जायज़ा लें तो हमें ये महसूस होता है कि ऐसे अज़ीम और बुलंद मर्तबत शुअरा हमारे माजी में मौजूद थे कि जिनके अंदर वो खूबियाँ पाई जाती थीं, जिनके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में गुफ्तगू की थी कि किस तरह से वो क़ुरानी औसाफ़ के हामिल थे और उन्होंने किस अंदाज़ से बर्र सग़ीर में अहले बैत के पैगाम को और उन अक़ायद को जो तशय्युअ के बुनियादी अक़ायद हैं अपने अशआर के क़ालिब में ढालकर अवाम के सामने पेश किया। यानी उन अक़ायद के इस्तेहकाम में और साथ साथ उन अक़ायद की तरवीज में जो उनका किरदार है वो वाक़ईन अज़ीम है। लेकिन इसमें एक बुनियादी बात जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि वो शुअरा यानी मिन जुमला मीर अनीस अलल्लाहु मक़ामहू, मिर्ज़ा दबीर अलल्लाहु मक़ामहू, उनका ख़ुद जो शायरी के हवाले से किरदार था और जो उनका मुतालिया था वो गज़ब का था। यानी मिर्ज़ा दबीर की अगर सवाने हयात का मुतालिया किया जाए तो 9 साल की उम्र में लिखा है उनके बारे में कि वो इल्म अदबियात, इल्म बलागत और इल्म नुजूम और दीनी जितने भी ज़रूरी उलूम हैं जो मबादी कहलाते हैं उन सब की महारत हासिल कर चुके थे इस कम सिनी में। और उसके बाद मैदान शायरी में उन्होंने कदम रखा। और ये चीज़ बेदर्जा एहतराम उनकी शायरी में नज़र भी आती है। जी बिल्कुल, किस कदर वो पढ़े लिखे इंसान जी थे। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इन हज़रात ने मरसिये लिखे और कई अबनात पर यानी सैकड़ों अबनात पर मुश्तमिल मरसिये लिखे, और मरसिये के अक्सर जो महवरी मौज़ूआत थे वो वही करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के असहाब अंसार। लेकिन उसके बावजूद चूँकि इतना इनका कवी मुतालिया था फ़न शायरी के एतबार से भी, सनअत शायरी के एतबार से भी और ख़ुद दीनियात के एतबार से भी, तारीख़ इस्लाम, तारीख़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, सीरत अहले बैत, इतना कवी मुतालिया था कि कभी किसी ने उनके कलाम पर, उनके मरसिये पर यह एतराज़ नहीं किया कि भाई ये तो वही तकरारी बातें हैं जो पहले मरसिये में की जा चुकी थी, उन्हीं बातों को दोहरा रहे। नहीं, अलग जाविये से, अलग पहलू, उनका वो जो मुतालिया था वो ताज़ाकारियाँ थीं और हर बंद में, हर मरसिये में वो खूबसूरती और वो नयापन और वो जिद्दत ज़ाहिर होती है। ये शायर की तमाम सलाहियतें, उनके फ़नून इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि इनकी तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद के ज़रिए हुई है, किसी आलिम के ज़रिए हुई है। क्योंकि जो उलूम आपने बताए हैं मिर्ज़ा दबीर के सिलसिले में मसलन, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उस्ताद उनको पढ़ा देगा, बाकायदा ये किसी आलिम के ज़रिए से उनकी तरबियत हुई है। और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि वाक़ईन अगर उस पैमाने पे शायरी करना चाहते हैं तो
تو ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے کہ جو فن شاعری کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو اور علوم دین کے لحاظ سے بھی مضبوط بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھی بات کہی عامر صاحب آپ نے. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ علم جس فن کے ساتھ بھی جڑ جائے، جس رشتے کے ساتھ بھی جڑ جائے، اس کو زندہ جاوید کر دیتا ہے. اگر دیکھا جائے میر انیس مرزا دبیر نے 100 سال پہلے شعر لکھے تھے، لیکن آج بھی سب سے زیادہ ہماری مجالس، ہماری محافل میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، انہوں نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ اتنی مضبوط کہی تھی کہ آج تک اس کا رنگ پھیکا نہیں پڑا. اب مضبوطی کہاں سے آئی تھی؟ وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا، چاہے وہ علم فلسفہ ہو، علم بلاغت ہو، علم ادب ہو، تو علم نے ان کی شاعری کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. تو آج کے دور کے جو ہمارے معاصر شعراء ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری کی زندگی طویل ہو، ان کی شاعری لوگوں کے دلوں میں دیر تک اپنا رنگ چھوڑتی رہے، تو ان کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اور علم صرف ادب کا نہیں، تمام چیزوں کا، قرآن کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی علم ہو، فلسفے کا بھی علم ہو. یہ علم ان کی شاعری کو بھی زندہ رکھے گا، ان کی ذات کو بھی زندہ رکھے گا. بڑی اچھی گفتگو کی آپ تینوں ہی حضرات نے. محظوظ ہوا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ مذہبی شاعری کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. مذہبی شاعری جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دو لفظ ہیں، ایک مذہب اور ایک شاعری. تو اگر کسی کو مذہبی شاعری کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس بقدر کافی مذہب کا علم ہو، تاکہ وہ اسے شاعری کے پیکر میں ڈھال سکے. اور شاعری کے پیکر میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فنون شاعری سے واقفیت ہو. تو یہ دو اہم رکن ہیں مذہبی شاعری کے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ایسا مفید اور اچھا شاعر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ دونوں رکن اس کے پاس نہ ہوں. یعنی مذہب کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس، کہ اسے اصول و فروع کا بقدر کافی علم ہو. بقدر کافی یعنی شاعری جو چیز وہ پہنچانا چاہ رہا ہے اتنا تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے. مثلا اصول دین کے سلسلے میں، عقیدہ توحید کے سلسلے میں، عقیدہ نبوت کے سلسلے میں، عقیدہ امامت و عدل و قیامت کے سلسلے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے. احکام دین کی معلومات اس کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ وہ جب شاعری کرے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حد توحید سے آگے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کی وادی میں کود پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلو کی وادی میں کود پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تقصیر کر بیٹھے. بیلنسڈ رہنے کے لیے اور ایک مفید شاعری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مذہب کا علم ہو، جو تقاضے ہیں شاعری کے، مذہبی شاعری کے، اور فنون شاعری سے بھی آشنا ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں تو بڑی اچھی کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پیرایا اچھا نہیں ہے، وزن کا پتہ نہیں ہے، قافیہ ردیف کا علم نہیں ہے، اور نزاکتوں کی خبر نہیں ہے، شعری نزاکتوں کی خبر نہیں ہے، اور شعر کہہ رہے ہیں. تو اس سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ذکر کو اگر ہم خراب پیکر میں یا قبیح پیکر میں یا کج ٹیڑھے پیکر میں ہم پیش کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. جتنا بڑا ذکر ہے ان کی شان کے مطابق پھر شاعری بھی اتنی ہی، فن شاعری بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. یہ دو صفت کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مذہبی شاعری کرنے والوں کے ہاں کوئی ایک پہلو کم نظر آتا ہے، یا کوئی دونوں، بعض افراد میں تو دونوں پہلو کم نظر آتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں پہلو کے حامل شعراء ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ بھی ہیں جو مذہبی شاعری کرتے ہیں، فن شاعری کے اعتبار سے بھی استاد ہیں، اور مذہب کا بھی علم رکھتے ہیں اس حد تک جتنا وہ شعر میں ڈھال سکیں اس علم کو، اور انحراف کا شکار نہ ہو. ایسے شعراء بھی ہیں. لیکن کیا خوب ہو، کیا اچھا ہو کہ وہ تمام شعراء جو مذہبی شاعری کرنا چاہتے ہیں وہ ان دو صفت سے متصف ہوں. اور ان دو صفت سے متصف ہونے کے لیے جیسا کہ آپ حضرات نے پیش کیا، فرمایا کہ کسی استاد کے پاس جائیں، بالکل علماء سے ٹچ میں رہیں، علماء سے رابطے میں رہیں. علماء سے رابطے میں رہیں گے تو معارف کے لحاظ سے، ان تعلیمات کے لحاظ سے منحرف نہیں ہوں گے. اور اگر شاعری کے فن میں کسی استاد کے ساتھ رہیں گے تو وہ فنون شاعری کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کر دے گا، انسان سیکھے گا، اور ایک بہتر شاعر اہل بیت، معتبر شاعر اہل بیت، جس کی آواز میں، جس کے شعر میں دم ہوگا، وہ پیش آئے گا. نوشاد صاحب کی بات کے تکملے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ واقعی بہت خوشی ہوتی ہے دور حاضر میں ایسے شعراء موجود ہیں جن کی شاعری کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے استاد بہت اچھے ہیں. انہوں نے کافی حد تک اصول دین کا مطالعہ کر رکھا ہے. جیسے کہ پاکستان کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، نوشاد صاحب نے ذکر کیا کہ فکری حوالے سے بڑا انحراف ہوتا ہے، وہ شرک کے شکار ہو جاتے ہیں کہ مجھے خدائے علی ایسی محفلوں سے بچا،
جہاں علی کو خدا بولنے پہ داد ملے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ نوجوان شاعر ہے, اس نے عقیدے کو اور اپنی توحید کو اس حد تک مضبوط کیا ہوا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مولا کو خدا نہیں کہا جا سکتا, اور یہ بات بندہ تبھی کہہ سکتا ہے جب اس کا اچھا استاد ہو اور اس کا مطالعہ اتنی حد تک ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ خدا کیا ہے اور علی کیا ہے. بہت خوب, جزاک اللہ. اور جیسا کہ استاد کا ذکر یہاں پہ آیا ہے, یہاں سے صاف صاف بات نظر آ رہی ہے کہ استاد کی کتنی اہمیت ہے شاعری میں, چاہے وہ استاد عالم کی شکل میں ہو یا فن شاعری کا استاد ہو. اس لیے کہ یہ سنت رہی ہے, روش رہی ہے بزرگان کی کہ وہ بغیر استاد کے نہیں رہے ہیں. مثلا مرزا غالب سے لے کے دیکھ لیں, ان کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کے جو ایک استاد تھے وہ مولوی تھے, عالم تھے. انہوں نے باقاعدہ, انہیں علم دین کے حوالے سے بھی جو باتیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے استاد کوئی غیر عالم نہیں تھے. یہ رہا ہے کہ فن شاعری کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی اور استاد ہوں, لیکن علم دین کے حوالے سے بھی ایک استاد ان کے باقاعدہ طور پر رہے ہیں. اور اس میں بھی شعراء کو آر محسوس نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ آج کے دور میں جو نوجوان شعراء ہیں کہ بھائی میں اپنا کلام کسی کے پاس لے کے جاؤں, وہ میرے کلام میں کوئی ترمیم کر دے, کوئی اصلاح کر دے, نہیں, کوئی عیب کی بات نہیں. یہ ایک سنت حسنہ تھی جو چلتی چلی آئی کہ ایک آدمی, ایک ماہر فن اور ایک عالم دین مثلا جو ماہر دینیات ہے, وہ اگر ایک نگاہ آپ کے کلام پہ ڈال لے گا تو اس کے عیوب جو آپ کے کلام میں پائے جا سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ کر دے گا, تو بہت بڑے مجمع میں جو آپ ایک ناقص بات کہہ سکتے ہیں اس سے بچ جائیں گے. بے شک ایسے ہی. جو آپ ایک ایسی بات جو مستدل بات نہیں ہے, محکم بات نہیں ہے, یا کوئی ایک ایسا عقیدہ جو خدا نخواستہ ایک فاسد عقیدہ ہے, آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ عقیدہ کیا ہے, صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اس کو, یا آپ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے, وہ متوجہ کر دے گا. تو کتنا ہی اچھا ہو, جبکہ ہے بھی آج کے دور میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ سلسلہ پھیکا پڑ گیا ہے کہ جو خاص طور پہ نوجوان شعراء ہیں وہ ان علماء کے پاس یا ایسے استاد شعراء کے پاس لے کے جائیں. اور دوسری طرف یعنی درخواست ہی کی جا سکتی ہے اور یا یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ وہ شعراء بھی جو اساتذہ کہلانے لگتے ہیں یا جن کے پاس ہمارے نوجوان شعراء اپنا کلام لے جاتے ہیں, جو فنی, علمی اور ادبی اعتبار سے مضبوط ہیں, وہ دیکھیں ایسے جوان لوگ, وہ دیکھیں اور وہ اپنے آپ کو ان نوجوانوں سے قریب کریں, یعنی ان کے ایکسس میں آئیں کہ وہ خود بھی بہت آرام سے اور بنا کسی جھجک کے ان کے سامنے اشعار رکھیں, کوئی آر محسوس نہ کرے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اساتذہ کو بھی اس شاعر کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شاعر اگر ایک بڑا شاعر ہو جائے اور ایک مضبوط شاعر ہو جائے تو وہ ہر بز میں یہ کہتے پھریں کہ بھائی ہمارے شاگرد ہیں اور جو بھی ہے وہ یہاں سے. کئی جگہ ایسا دیکھا گیا استاد کی طرف سے کہ یا تو انہوں نے شاگردی قبول نہیں کی, تم میں صلاحیت نہیں ہے, وہیں پہ یعنی اس کو کچل دیا ایک طرح سے, اس کی صلاحیتوں کو, اور حوصلہ شکنی اس کی کر دی کہ ضروری نہیں ہے تمہارے لیے. میں بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں اپنی. میں نے کوئی 16-17 سال کی عمر میں کلام لکھنا شروع کیا تھا, اور ایک بہت بڑے شاعر کے پاس میں اپنا پہلا کلام لے کر گیا, اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں گے گیا. وہ دروازے پر آئے, انہوں نے کلام کو اس طرح دیکھا اور کہا کہ بیٹا اس کو دوبارہ سے لکھ کر لاؤ, رائٹنگ تمہاری بہت خراب ہے. انہوں نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا, تو آج تک کلام سنا بھی نہیں انہوں نے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر استاد ہیں تو مزاج میں اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ کوئی اگر آپ کے پاس کلام لے کر آ رہا ہے تو اس کو عزت دیں, اس کو بٹھائیں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. یقیناً یہ استادی اور شاگردی والا جو ایک رواج تھا وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پھیکا ہوتا نظر آ رہا ہے, اور پھیکے ہونے کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. محفلوں میں یا چھپ بھی جاتے ہیں کلام, اور پھر دیکھتا ہے انسان کے اس میں عقیدے کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے غلطیاں رہ گئی. ایک بہت بڑا فائدہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ استاد بناتے ہیں اور اپنا کلام اس کو دکھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی کمی سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اگر آپ اپنی غلطی پر باقی رہیں گے, استاد کو نہیں دکھائیں گے, غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے چونکہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں جبکہ ہے وہ غلطی. اگر کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, ٹوکتا نہیں ہے, آپ بھی اصلاح نہیں کرواتے ہیں, تو اس غلطی پر آپ بوڑھے ہو جائیں گے, اسی غلطی پر باقی رہیں گے. وہ غلطی آپ کو ملہ عام میں رسوا کرے گی, رسوا کرتی رہے گی. ہو سکتا ہے لوگ آپ اس کے احترام میں یا اس سے ڈر کے اس سے کچھ نہ کہیں, لیکن اندر سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, یہاں پہ تو یہ کمی ہے, یہاں پر وزن جا رہا ہے, یہ لفظ اس معنی کا نہیں ہے, یا اس میں یہ عقیدے کی گڑبڑی ہے. تو انسان اسی غلطی پر باقی رہتا ہے. آپ لوگوں نے ذکر کیا مرزا دبیر کا
میر انیس علی اللہ مقامہ ہیں، مرزا دبیر ہیں، یا ان کے علاوہ بہت سے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے کمال کی شاعری کی ہے. علامہ نسیم امروہوی ہیں جن کا آپ دیکھیں ان کا مرثیے جو ان کے ہیں باقاعدہ عالمانہ مرثیے ہیں، منطق اور فلسفے کے استاد نظر آتے ہیں اس میں، اور دین کے ماہر نظر آتے ہیں. عقل اور عشق میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے عنوان سے میں نے ایک مرثیہ ان کا دیکھا تھا. کیا خوبصورت مرثیہ تھا، کیا خوبصورت. یہ لوگ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ سوال یہ ہے کیا ان کا کوئی استاد نہیں تھا؟ کیا یہ بطن مادر سے ایسے تھے؟ اس میں معذرت یہ بات بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے پائے کے یہ شعراء تھے اور فن کے ماہر تھے اور ہر اعتبار سے یہ پختہ تھے کہ ان کے مرثیے نصاب اردو میں شامل کر دیے گئے کہ چاہے آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ میر انیس کے مرثیوں کی تحلیل نہیں کر سکتے یا انہیں نہیں سمجھ سکتے یا انہیں آپ نے پڑھا نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کیا، تو گویا آپ ابھی اردو زبان سے ہی کوئی آشنا. اور ایک وجہ یہ بھی کہ اتنے محکم و مضبوط تھے کہ ان کے اساتذہ کی بھی اتنی شہرت نہیں ہوئی بالکل جتنی ان کی شہرت ہو گئی. اور یہ فائدہ ہے کسی کو استاد بنانے کا. اور استاد صرف معذرت آپ کا قطع کلام، استاد جو ہے صرف یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کمی ہے تو کمی کو درست کر دیا، آپ کے ہاں کوئی عیب ہے، وزن جا رہا ہے، قافیہ درست نہیں ہے، ایتا جلی خفی کچھ ہو رہا ہے، اس کو صحیح کر دیا، یا فکری حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے کچھ کمی اس کو درست. صرف یہ نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ اگر آپ کے کلام میں وزن کے حوالے سے، قافیے کے حوالے سے، ردیف کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے، تب بھی آپ جب استاد کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنی استادانہ مہارت کے ذریعے اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے. ذرا سا ایک لفظ تبدیل کرتا ہے، ذرا سا ایک لفظ جا بجا کرتا ہے، ذرا سا کوئی بات جو ہے عقیدے کی اس سے بڑھ کے ایک قدم بڑھ کے کہتا ہے، اور وہ اس شعر میں ایک قیامت کا اثر آ جاتا ہے. تو یہ استاد یہ بھی کرتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ہمارے یہاں بحر کی گڑبڑی نہیں ہوتی، وزن سے ہم خارج نہیں ہوتے، قافیہ ردیف ٹھیک ہوتا ہے، اب پڑھے لکھے بھی ہیں، عقیدہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، دین کا مطالعہ بھی اچھا ہے، اور ہم شاعری کر رہے ہیں، یعنی بیسکس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر بھی آپ استاد سے بری نہیں ہو جاتے، چھوڑے نہیں استاد کو، چونکہ استاد آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کے ابھی ذہن میں نہیں آئی ہیں اور اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. وہ اپنے تجربے کو آپ کی شاعری میں ایک طریقے سے منتقل کرتا ہے، منطبق کرتا ہے. اور یہیں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود والدین کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے. اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ پھیکا پڑ گیا ہے کسی حد تک، تو والدین بھی جب دیکھیں کہ ان کے بچوں میں شعر کا ذوق پایا جاتا ہے یا دلچسپی پائی جاتی ہے، تو والدین بھی متوجہ کریں کہ دیکھیے اگر آپ ردیف قافیہ کے سلسلے میں ٹھیک ہیں، وہاں پہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کسی نہ کسی استاد شاعر کو اپنا کلام ضرور دکھا لیں، کسی نہ کسی عالم کو دینی اعتبار سے اپنے کلام کی تمام تر یعنی اصلاح لینے کے لیے کسی نہ کسی عالم کی، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. بہت ہی اچھی بات، ایک بہت اچھی بات یہاں، بہت معذرت بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ ماں باپ ایک ایسے استاد کا انتخاب کریں جو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین. بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، وہ دونوں ہی خصوصیتیں، ہاں، کیونکہ وہ جو ہے اس کو عملی اعتبار سے بھی اچھا رکھے گا، فکری اعتبار سے بھی، اور اس کے شاعری کے محاسن میں اور اضافہ ہوگا. اور یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اب یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے کہ اگر ایک طرف والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فرد کو تلاش کریں جس میں یہ دونوں خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، خود جو شعراء ہیں یعنی جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی عالم تلاش کریں، اور عالم بھی شعراء سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں. اور صرف شعراء سے نہیں، شاید ایک درجہ گستاخانہ بات ہوگی شاید میری، لیکن یہ بھی کہوں گا کہ علماء بھی شعر، فن، ادب، اس کے ذوق کو اور اپنے اندر باقی رکھیں، اس کو فروغ دیں، اور ایسے تمام مقامات، ایسی بزمیں جہاں پہ ادب پہ گفتگو ہو رہی ہے اس میں حاضر شریک میں ابھی رہبر معظم کی بزم میں گیا تھا تو ان کی خاص تاکید تھی کہ نوجوانوں کو شعر گوئی کی طرف آپ لے کر آئیں. شعر جو ہے مرنے نہ پائے سماج میں، شعر سماج کو زندہ رکھتا ہے، شاعری سماج کو زندہ رکھتی ہے، اور شاعری کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کیونکہ وہ اس کی طاقت سے واقف ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، اپنے جب ہم سماج کی طرف لوٹ کر جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، وہاں پر ایسے جوانوں کو دیکھیں، خاص طور سے ہماری نگاہ ان پر رہے اور ان کو آمادہ کریں، ان کو ترغیب دلائیں. سلسلہ استاد اور شاگرد کا ہے، اور اگر یہاں پہ یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، کہیں پہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اب دور ہو رہے ہیں لوگ اور استاد نہیں رکھ رہے ہیں، استاد کے پاس نہیں جاتے ہیں،
تو سب سے پہلا اثر خود شاعری پہ، اس کے نقصانات جو ہیں شاعری پہ، جو شاعری کا بڑھتا ہوا زوال ہے، اس کا ایک جو ثبوت ہے وہ یہی ہے، ایک جو اس کی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جوان شاعر ہیں، جو بھی آج کے شاعر ہیں، وہ ایک حد تک اساتذہ کو نہیں رکھتے بلکہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا استاد نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی فخر کی بات ہے کہ ہم بغیر استاد کے اتنی اچھی شاعری کر لیں. یہ قابل غور بات ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاعری کرنے لگا ایک جوان ہے، ٹھیک ہے، گرم خون کا حامل ہے اور داد و تحسین پر اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ابھی ابھی میدان میں وارد ہوا ہے، سب تعریفیں کر رہے ہیں، محفل لوٹ لے رہا ہے سب طرف سے اپنے ترنم کی بنیاد پر یا اپنے پھڑکتے ہوئے اشعار کی بنیاد پر. اس کا اب سب کو تو، پبلک کو تو نہیں پتہ نا، جو اس وادی کا نہیں، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا وزن سے خارج ہے یا کوئی مشکل ہے اس میں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے اس نے ایک بات کہی ہے اور وہ دل کو بھا گئی تو مجمع داد دے دیتا ہے. اب جب اس کو داد مل جاتی ہے، خوب داد ملتی ہے، تو وہ تھوڑا خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، سند یافتہ سمجھنے لگتا ہے. اب اس کو آر محسوس ہوتا ہے کہ میں فلاں کو شعر دکھاؤں میں. لیکن یہ ان کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شعر گوئی میں حسن آئے گا، آپ کی کمیاں دور ہوں گی، آپ کی عزتوں میں اور اضافہ ہوگا. جہاں آج ہزاروں لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں، 10,000 لوگ آپ کو داد دیں گے. آپ ابھی صرف عوام کے درمیان مقبول بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ ایک استاد کو دکھا لیں گے تو آپ خواص کے درمیان بھی آپ کی ایک اہمیت ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ قاعدے کا شاعر ہے اور ہر لحاظ سے پختہ ہے. بالکل. اور مضمون کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اچھا استاد نہیں ہے، تو آپ کے جتنے بھی کلام ہوں گے اس میں گھوم پھر کے وہی مضمون تکراری ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی. کچھ خاص محدود افکار ہیں، آپ انہی کو پیش کر رہے ہوں گے، اور شاید جیسا قبلہ نے فرمایا کہ اس داد و تحسین کی وجہ سے آپ متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ میری بات اب یہاں پہ. داد کا نشہ بہت بڑا نشہ ہوتا ہے. بس یہاں سے نتیجہ یہی ہے کہ اگر استاد نہیں ہے تو پھر ایک ایسا سفر شروع ہو رہا ہے جو شاعری کو زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ، یعنی بغیر استاد کے علاوہ کون سے علل و اسباب ہیں کہ جو شاعری کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل. یہ واقعاً قابل غور بات ہے. صرف ایک بات تو نہیں ہے نا کہ صرف اگر کسی نے استاد نہیں رکھا ہے صرف اسی وجہ سے آج کی شاعری جو ہے زوال کی طرف جا رہی. بہت سارے علل و اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی محافل میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے مشاہدات موجود ہیں کہ وہ کون سے علل و اسباب ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے شاعری کا معیار بہت گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ نیچے نظر آ رہا ہے. کسی بھی انداز سے لے لیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ. میرے خیال میں یہ جو اس سلسلے میں مثلاً یہی کہ ایک تو استاد کا نہ ہونا اور یہ ساری باتیں، تو خود شعر کی اہمیت، شعر کے مضمون اور اس کے فن کے اعتبار سے بات ہوئی. اگر اسی میں ایک بات ہے، شاعری کے ساتھ ساتھ محافل اور مجالس کو بھی رکھ سکتے ہیں ہم، کیونکہ وہ شاعری کا لازم ہی ہے نا، محافل اور مجالس سب چیز. شاعری کا زوال ہوگا تو یعنی محافل کا زوال ہے، مجالس کا زوال ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مضامین ہیں. زوال کے دوسرے اسباب کے بارے میں آپ نے دریافت کیا، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زوال کے دوسرے اسباب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ خلوص کا ختم ہو جانا اور اپنی بعنوان شاعر، بحیثیت شاعر، اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جانا، یہ بہت اہم فیکٹر ہے اس بات کا جو ہم زوال دیکھ رہے ہیں. خلوص جب ختم ہوتا ہے، جب للہیت نہیں ہوتی، جب واقعی اہل بیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا آدمی، اس میں مثلا شہرت کا عنصر داخل ہو جاتا ہے، شہرت طلبی، شہرت پسندی، یا دولت حاصل کرنے کا صرف اس کو ذریعے کے لحاظ سے دیکھنے لگتا ہے انسان. تو پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب اس کو شہرت چاہیے، اب اس کو عزت چاہیے، اب اس کو دولت چاہیے، خدا نظر میں نہیں ہے، رضائے پروردگار نظر میں نہیں ہے. تو جب یہ معیار ہے دولت، شہرت، عزت، تو یہ کیا کرے گا، یہ دیکھے گا کہ مجھے اس وقت کن چیزوں سے یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس وقت چل کیا رہا ہے، عوام کس چیز کو پسند کیا ہے، ٹرینڈنگ کیا ہے، عوام کس چیز کو پسند کرے. یعنی خدا جب نظر سے ہٹتا ہے تو انسان عوام کے مطالبات کی طرف رجحان کرنے لگتا ہے. تو جیسا جہاں ماحول ہوتا ہے، جیسی گفتگو پہلے ہوئی، جیسا جہاں ماحول ہوتا ہے ویسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزوں سے وہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے، سمجھوتا کرنے لگتا ہے. خلوص سے سب سے پہلے کمپرومائز کرتا ہے. ہاں، کہ اب سب سے پہلے بعض اوقات اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے یا معیاری نہیں ہے یا نامناسب ہے، مفہوم کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے پتہ رہتا ہے، معلوم رہتا ہے بعض اوقات. کئی شاعروں نے کہہ کے پڑھا
لیکن مجھے پتا ہے وزن میں نہیں ہے شعر، مثلا اس طرح سے کہہ کے پڑھا مائک سے کہ وزن میں نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے، میں پڑھوں گا اس کو. یہ تو وزن ہے، وزن ہے. کبھی کبھی مفاہیم اور عقیدے اور اس کو خراب کر رہی ہوتی بات، لیکن وہ چونکہ اس کو واہ واہ لینی ہے، اس کو شہرت چاہیے، وہ کمپرومائز سمجھوتا کر لیتا ہے اور وہ پڑھ دیتا ہے. اور ایک بات اور دیکھیے، بہت سارے شعراء اپنا شعر یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں میرا اپنا عقیدہ ہے، آپ لوگ اس کی تائید فرمائیں نہ فرمائیں، لیکن میرا عقیدہ ہے، میں داد بھی نہیں چاہتا آپ سے. یعنی اور انتہائی شرک آمیز بات ہوتی ہے وہ. میرا عقیدہ ہے، میرا لیکن اس عقیدہ کیا عقیدے کا مطلب؟ لوگوں پر یعنی کیا خدا اثر الگ پڑ ہے رہا آپ کا، میرا عقیدہ کیا؟ آپ کا عقیدہ کہاں سے ملا؟ آپ کا عقیدہ اندر سے اپج رہا ہے یا آپ آیات اور روایات سے اپنا عقیدہ لیتے ہیں؟ اہل بیت سے اپنا عقیدہ لیتے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک صاحب کو ٹوکا اور ان کا شعر انتہائی شرک آمیز تھا، تو ان کا جواب یہ تھا، سید آپ اس معاملے میں ہم سے نہیں بولیں، یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ذاتی عقیدہ نہیں. بھائی آپ کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، آپ عوام کے سامنے شعر پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ اپنے ساتھ ساتھ عوام کو بھی خراب کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نوجوان طبقہ محفلوں میں شریک ہوتا ہے، ایک شاعر جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر شعر پڑھ رہا ہے، شرک آمیز شعر، تو وہاں سے وہ عقیدہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا، کہیں نہ کہیں زوال کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اپنی خاموشی دکھائی، یا جو عوام میں ذمہ دار حضرات ہیں، بزرگ افراد ہیں، سنجیدہ طبقے کے، جن کی بات رکھی جاتی ہے اور اگر وہ کہیں روکیں ٹوکیں تو ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. ایسے یا خاص طور پہ بانیان، جو محافل مجالس کے بانیان ہیں، وہ ایسے افراد کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو خود زوال کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اس میں کافی حد تک جی شاید سب سے غلط رویہ یہ ہے یا غلط رد عمل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محفل کا معیار گر چکا ہے اور کہیں اب ہم ایسی محفل میں شریک نہیں ہوں گے. یہ بہت مثلاً علماء کہہ دیں ہم شریک نہیں ہوں گے، سنجیدہ طبقہ کہہ دیں ہم شریک نہیں ہوں گے، بزرگ کہہ دیں کہ نہیں یہ نوجوان راہ حل نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. اگر آپ شریک نہیں ہوں گے تو اصلاح کا پہلو کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے اس محفل کا معیار واپس لوٹ کے آئے گا؟ مریض کو تنہا چھوڑ کر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی بات اس کو دوا دینی ہوگی. بالکل. اور اس میں دوا دینے کے لیے قریب جانا ہوگا. ہم لوگ پہلے دیکھا کرتے تھے ماضی میں کہ جب محفل میں کسی شاعر کا انداز بیان مناسب نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی دھن مناسب نہیں ہے، یا مثلاً شاعری کی ادائیگی مناسب نہیں ہے، تو یا مفہومی کوئی مشکل اس میں مضمون میں کوئی فکر میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو خود اس محفل میں بیٹھے ہوئے بزرگ افراد، سنجیدہ افراد، خود ان کے مثلاً والدین، گھر والے، خانوادے والے، وہ ٹوک دیا کرتے تھے اور وہ بھی برا نہیں مانتا، اور وہ برا نہیں مانتا تھا، اس کو قبول کرتا تھا کیونکہ احترام کرتا تھا اور اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں تھا. جی ضد نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا تھا میرا عقیدہ ہے. جی بالکل. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد نے ایسا انداز اختیار کر لیا ہے شاعری، مثلا ایسی ردیفیں جو مذاقہ خیز ہیں، اگر آپ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور یقیناً یہ تصور درست ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت حاضر و ناظر ہیں. اگر اہل بیت موجود ہوں ظاہری طور پر بھی، کیا آپ ایسی ردیفوں کو، اور یہ تو عقیدت ہے لوگوں کی، باقاعدہ اپنے اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام فرش مجلس پہ، فرش محفل پہ تشریف لاتے ہیں. اچھا، عقیدت ہو نہ ہو یہ تو سب مانتے ہیں کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، نظارت ہے آپ کی. جب یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے، اتنا مقدس ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو کیونکہ اسی طرح محفلوں میں جو یہ پیسہ دیا جاتا ہے، یہ سب زوال کے نمونے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور ایک سلسلہ تھا شعر کا، ایک بزم ایسی تھی اور آج بھی ہے جس میں یہ سب چلتا ہے، جس میں یہ طریقہ کار چلتا ہے. اس کو ذکر اہل بیت کی بزم میں، اس کو محافل میں اور اس کو ان مقاصدوں میں لانا انتہائی نادرست عمل. آپ شاعر کو بعد میں بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، بالکل تنہائی میں ہدیہ کور میں دے سکتے ہیں، کور میں دے سکتے ہیں. عزت و احترام کے ساتھ، مطلب احترام کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے، خوبصورت بھی لگے گا. لیکن محفل کے درمیان آپ نوٹ اس کو اوپر اڑائیں، اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں آپ، یا پھر بیتو کے طریقے سے داد کو طلب کرنا ہے. بالکل بہت اچھی بات اس انداز میں طلب کرنا ہے کہ محفل کے رنگ کو بالکل تبدیل کر دینا، جبری انداز سے آپ اشعار دے کر، ان کو واسطے دے کر، یا جو حلال، اس طرح کے الفاظ جو ناشائستہ الفاظ ہیں، جو اہل بیت کی بزم میں آ گیا ہے سر محفل، اس سے بہت ثبوت کیا ہے اس کے حلالی ہونے کا. ایک ناظم صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اب اگر میرے شعر پر کوئی نہیں بولا، خدا اس کی زبان چھین لے. اللہ اکبر. اتنے سخت جملے تھے اور میں بلا مبالغہ اس بات کو کہہ رہا ہوں. عجب. تو یہ سب کیا ہے؟ زوال کی علامتیں ہیں، یہ سب زوال کی علامتیں. وہ اس ذکر کی عظمت کو بھول چکے ہیں. بالکل. اور خود عوام کو بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شاعر اس حد تک یعنی
گر چکا ہے، میں تو یہی الفاظ استعمال کروں گا کہ وہ ہر حال میں آپ کی تذلیل کر کے بھی، آپ کو ذلیل و خوار کر کے بھی آپ سے داد طلب کر رہا ہے، تو وہ شاعر ایک پسندیدہ شاعر آپ کی نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بنیادی بات یہاں پر ہے، اگر آپ داد کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، آپ کے خلوص کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جی وہ تو بنیادی مدح اہل بیت کی بنیادی یہ اصول میں ہوتا سے ہے کہ نئی بات کہنے کا جو ٹرینڈ ہے، مطلب نئی ردیف لاؤ جو کوئی نہ لایا، اب وہ کیا لاتا ہے؟ عجیب سی ردیف، نئی بات کہو جو کسی نے آج تک نہیں کی۔ نئی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فی نفس سے مطلوب ہے، نئی بات آپ کہیے، لیکن نئی بات مستند و آیات و روایت سے، ماحول سے، نامناسب گفتگو نہ، نامناسب لفظ نہ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کہنے کے چکر میں ایسی بات وہ کہتا ہے کہ بالکل ہی وہ ناموضوع ہوتی ہے، نامناسب ہوتی ہے، غیر معقول ہوتی ہے، مضحکہ خیز ہوتی ہے، دوسروں کی نظر میں محافل اور مجالس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا آپ نئی بات کہیے، لیکن نئی بات استوار ہو حقائق کے اوپر، اور مستند و آیات و روایات سے، ماحول سے، سماج کے لائق ہو وہ گفتگو۔ لہجے پہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جو آج کل کے شعراء کا لہجہ ہے، اتنا نامناسب لہجہ، وہ اسی متصل ہے آپ کی گفتگو سے، ردیف سے مثلاً آپ عجیب طرح کی ردیفیں آ رہی ہیں، دیکھیے سب نے دیکھا ہے، کلپس ہیں اس طرح کی، روکا ٹوکی بھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ والا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے خاموشی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں زوال کی طرف جا رہے ہیں وہاں ہیں دو چار لوگ ایسے ہر جگہ پہ ہیں جہاں اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئی جہت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ کہ ایک شائستہ طریقے سے اگر روکا ٹوکا جائے تو سب اسی زوال کی علامتیں، اور مضمون پہ خاص طور سے ہمیں، چونکہ اہل بیت کے پیروں ہیں اور شاعر نمائندہ ہوتا ہے، آپ چاہیں آپ نہ چاہیں، آپ اپنے مکتب کی اور اپنے نمائندگی چہرہ بنے ہوئے، آپ چہرہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کوئی ایسا عقیدہ اپنی شاعری کے ذریعے عوام کے حوالے کر رہے ہیں، اور بعض علماء نے جو اچھی تعبیر استعمال کی ہے کہ ترویج عقیدہ کے بجائے تاسیس عقیدہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ ہرگز گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی ان کی تعبیر جملہ تھا کہ شاعر کا کام ترویج عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں۔ آپ کو عقیدہ بنانا نہیں ہے، جو عقیدہ موجود ہے اہل بیت سے جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی آپ کو ترویج کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی اپنی طرف سے بنا کے نہ پیش کرو۔ ایک ایسا طبقہ ہے، اگر ہم روایات پر نگاہ کریں تو اہل بیت کی نظر میں انتہا درجے کا مذموم طبقہ ہے۔ اہل بیت نے ایسی روایتیں اور ایسی باتیں اس کے بارے میں کہی کہ اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت، غالیوں کا طبقہ، نصیریوں کا طبقہ، اس کے ساتھ معاشرت نہ کرو، اس کے ساتھ تعامل نہ کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کا ایک چاہنے والا نمائندہ شاید ان کا نمائندہ بن جائے، ان کی زبان بولے اور یہ کہے کہ ہم سے بہتر تو وہ ہیں، بہتر سمجھا لی۔ غالی جو ہیں اتنے مبغوث تھے اہل بیت اطہار کو، اتنا نفرت کرتے تھے اہل بیت غالیوں سے کہ باقاعدہ ملتا ہے کہ مثلا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا دیگر ائمہ معصومین نے بعض غالیوں کا نام لے کے کہا ہے کہ اس کو جا کے قتل کر دو، یعنی قتل کی حد تک۔ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ مثلا ائمہ کے دور میں دوسرے فرقے بھی موجود تھے، حتیٰ جو ہے مشبہہ موجود ہیں، مرجئہ موجود ہیں، لیکن یہ تعبیر میں نے نہیں دیکھی اپنے ناقص مطالعے میں جو غالیوں کے لیے ملتی ہے کہ فلاں فلاں کو جا کے قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دشمن ہے اہل بیت کے، اہل بیت کے سامنے کا مکتب ہے، سب جاننے کہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت کے مکتب اور محبت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر ان کی تعلیمات کو بگاڑ رہا ہے۔ وہ توحید کے مشن پہ آئے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہا ہے، وہ عقیدہ نبوت کو سالم رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کسی اور وادی اور کسی اور مضامین کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے گفتگو ہے تو صرف نصیریت اور غلو تک محدود نہیں ہے، باقی مضامین ایسے ہیں، مثلا بے عملی کی دعوت دی جا رہی ہے، کھل کے دعوت دی جا رہی ہے، بے عملی جنت کی تحقیر ہو رہی ہے، جنت کی تحقیر ہو رہی ہے، اور جنت مطلب جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور آپ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنت تو ان کی جاگیر ہے، اہل بیت کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو مسلم ہے کہ وہ کہیں پہ رہیں گے، قیام کریں گے تو جنت میں کریں گے۔ آپ یہ نہیں سوچتے جنت کی تحقیر کرتے اس کو کم بتاتے ہوئے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، مطلب رسول کی حدیث ہے اور ہم سب اس کے معتقد ہیں اپنے اشعار میں، سیدہ شباب اہل الحسن والحسین کون ہے؟
جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. تو جس جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جنت کی توہین، جس کوثر کے ساقی علی ابن ابی طالب ہوں، اور جس کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہوں، یہ سب ان کی ملکیت ہے جنت. اس کی آپ تحقیر کر رہے ہیں. آپ خود نہیں سوچ رہے ہیں، آپ خود نہیں سوچ رہے کہ اہل بیت کی محبت کے نام پر آپ کر کیا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقام، وہ فرش عزا، وہ بزم جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت مقدس مقام، اور مقامات مقدسہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، وہ مقامات بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کا موازنہ ایسی جگہ سے جسے اللہ نے متقین کا آخری ٹھکانہ اور متقین کے لیے بطور تحفہ اور ہدیہ رکھا ہو، جزا رکھا ہو، اس کی تحقیر. تو یہی ہے مثلا جب بعض چیزوں میں تضاد جو زبردستی کا پھیلا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، عوام بھی نماز اور عزاداری کو ٹکرائیں گے، جنت اور کربلا کو ٹکرائیں گے. اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب موازنہ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کی تحقیر کی جائے، کوئی حیثیت ہی نہیں گویا ان کی. بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی فضیلتیں بھی صاحب منصب نبوت ہیں، وہ صاحب معصوم ہیں، نبوت کا منصب ان کے پاس ہے. ہم ایسے بنا دیتے ہیں ان کو جیسے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو یہ جو بیلنس ہے نا، یہ جو بگڑتا ہے تو پھر وہیں سے کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، وہیں سے کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم جب ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں تو ان تمام باتوں کو ملحوظ نظر رکھیں، اور انہیں ملحوظ نظر رکھنے کے لیے اچھی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. استاد ہونا چاہیے، جیسا کہ گفتگو کی، علماء کے ساتھ رابطہ ہو، اچھے شعراء کے ساتھ رابطہ ہو. مضامین کے لحاظ سے ایک اور حساس موضوع ہے جو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، ناشائستہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ جزء ایمان ہے، برات اور تبرہ. آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ نزدیک آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں. اس پہ کتنے آتے ہوئے حر ہیں جسے آپ امام بارگاہ کے دروازے سے ہی بھگا دیتے ہو. کیا بات ہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تبرہ جس طریقے سے تولا ہمارا مسلم عقیدہ ہے اور ہمارا مسلم فریضہ ہے، اسی طریقے سے تبرہ فروع دین میں شامل ہے اور اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تبرہ کا منکر دین کے دائرے سے خارج ہے. کون دشمنان اہل بیت سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنا اور ان کے بنسبت اپنے دل میں کوئی بھی نرم گوشہ، سافٹ کارنر رکھنا، اس کی تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن انداز پہ گفتگو ضرور کی جا سکتی ہے کہ انداز تبرہ کیسا ہونا چاہیے. تبرہ کے تقاضوں پر کیا اہل بیت بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان کے دشمنوں پر تبرہ کریں کہ جو دوسرا پوٹینشلی بالقوہ ہم سے نزدیک ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے پاس نہ آئے؟ یا اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان کے دشمنوں کی حقیقت کو تبرہ کے ذریعے روشن کریں کہ جو ان کے دشمنوں کا چاہنے والا اور ماننے والا ہے، جب اس کے لیے یہ حقیقت واضح ہو تو وہ اس در کو چھوڑ کے اہل بیت پر آ جائے. در اہل بیت یہی تبرہ کا یہ حقیقی تبرہ تقاضا بھی تبرہ یہ کا جذب ہونا چاہیے، اس میں جاذبہ ہونا چاہیے، دافعہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو ان دونوں قسطوں کی گفتگو کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں اور خلاصتاً عرض کریں کہ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شاعر کی کیا اہمیت ہے دین کی نگاہ میں، کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اگر موجودہ دور میں زوال آ رہا ہے تو ہم اس زوال کے اسباب کو دیکھیں، پرکھیں، اس کی شناخت کریں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں. اور ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا پسندیدہ شاعر بننے کی کوشش کریں، منظور نظر شاعر بننے کی کوشش کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت مرحلے پر آ کر آپ کی گفتگو تمام ہوئی ہے، اور یہیں سے ہم خداحافظی کرنے چاہیں گے ناظرین کی خدمت میں، کہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جو یہ گفتگو یہاں پر ہوئی ہے اس سے ہم فیضیاب ہوں. خداوند کریم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور ہمارے سب کے لیے یہ گفتگو مفید ثابت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.